सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। जी, जर्मनी में हालात ये हैं कि फुटबॉल हारने की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो नाराज़ हैं यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी-बड़ी टीमें भी इस वक्त हार रही हैं। ब्राज़ील कल हार गया है, इंग्लैंड जीत गया है और आने वाले दिनों में देखते हैं कौन वर्ल्ड मास्टर बनता है। ख़ासकर जर्मनी में लोग बड़े गुस्से में हैं फुटबॉल टीम से। थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल बताइए। नहीं, गुस्से में क्या होना, बात ये तो स्पोर्ट्स है, लेकिन ये है कि भाई लोगों की तवक्को ये नहीं थी कि जर्मनी जो है वो फाइनल राउंड तक नहीं खेलेगा। लोगों को ये था कि आगे जाके क्वार्टर फाइनल के बाद शिकस्त हो जाती है तो लोग शिकस्त की जरा वैल्यू और होती है लोगों के। लेकिन अगर शुरू में टीम बाहर हो जाए और वर्ल्ड की बेहतरीन टीमों में शुमार होने वाला मुल्क, और शुरू में अगर उसको आगे आने का मौका नहीं है, घर जाना पड़ जाए, तो जाहिर बात है कि लोगों पर ज्यादा तकलीफ होती है। और आपको पता है कि थोड़ा पैसा खर्च नहीं किया जाता फुटबॉल के ऊपर जर्मनी के अंदर। कोच की तनख्वाही सिर्फ 7 मिलियन थी और इसके अलावा पूरा फंड है और इनके जो खर्चे हैं, उस वजह से काफी तनकीद की जा रही है कि भाई खाली कोच को ही तुम जिम्मेदार न ठहराओ। जिन्होंने कोच को मुकर्रर किया, जिन्होंने कोच को चुना और जो फुटबॉल के खिलाड़ी चुने गए हैं, उनमें कोई भी कि भाई इतने बड़े मुल्क में से आपको खिलाड़ी नहीं मिल सके या खिलाड़ी तैयार नहीं कर सके, उसके लिए पूरी फंड जो है वो इस पर तनकीद का निशाना बन रही है। लेकिन बहरहाल शिकस्त और खेल में शिकस्त और फतह, ये तो अब देख लें, ब्राजील भी कोई नहीं सोच सकता था कि ब्राजील जो है सब ये कहते थे फाइनल तक जाएगा, लेकिन ये कि वो कल वो भी हार गया और नॉर्वे से हार गया। तो ये तो खेल में होता ही है। हाँ जी, लेकिन ये तो होता है खान साहब। मगर आपने देखा कि अब जो जर्मनी के मतलब नई चीज़ें सामने आ रही कि पूरा सेटअप जो है वो नया मुकम्मल तैयार किया जाएगा और जो कोच है उसको फारिग कर दिया गया। अब फंडिंग भी शायद दी गई है, जान छुड़ाने के भी पैसे दिए गए। उसका एग्रीमेंट 2028 तक उसका वो था फटराव इनके साथ, कॉन्ट्रैक्ट 28 तक था, लेकिन ये कभी 1 साल की तनख्वाह मजीद दे के उसको फारिग कर दिया गया, माफी मांग ली उससे माफी मांग ली। लेकिन हमारे लोगों में भी बड़ी दिलचस्पी तो है फुटबॉल में। लोग ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तानी भी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं और जब कोई मुसलमान मुल्क खेल रहा होता है तो उसके लिए हम उसकी साइड भी लेते हैं। लेकिन ख़ासकर ये बताइए कि 2-3 दफ़ा जर्मनी की टीम इसी तरह रही है, तो अब क्यों याद आया जी? ये देखें, लोग इंसान को तवक्को तो होती है कि भाई पहले से अच्छी टीम बनाई होगी इन्होंने, तो वो तवक्को पूरी नहीं होती तो फिर ये एक शिकस्त के बाद जाहिर बात है कि इंसान को कान खड़े हो जाते हैं। पब्लिक को भी उम्मीद थी कि भाई पहले से बेहतर टीम लेकर आएंगे, लेकिन नए खिलाड़ी इनको मिले होंगे या जो भी वजह हुई होगी, इस बुरी शिकस्त की लोगों को तवक्को नहीं थी, इसलिए लोगों को जो है वो फील हुआ कि भाई हम पहले स्टेज पे बाहर आके जर्मनी बाहर क्यों आ गया, जिसके लिए आमतौर पर आपको पता है जर्मन मिजाज ऐसा है कि ये शिकस्त तस्लीम नहीं करते जल्दी से। नहीं करते, ये ठीक बताया आपने। अच्छा खान साहब, एएफडी बड़ी गर्म उसके लिए तैयार नहीं होती वो। एएफडी वीकेंड पे बड़ी गर्म रही है यहाँ पे जर्मनी में। जर्मनी में देखें तो 2-3 जर्मनी में आमतौर पर वीकेंड पे ज्यादातर मुजाहरे ही होते हैं, आपको पता है। सियासी तौर पे तो दिन खामोश होता है, पढ़ाई वाले भी अपने अपने इलाकों में गए हुए होते हैं, तो कोई सियासी खबर ऐसी बड़ी होती नहीं। लेकिन क्योंकि इस वीकेंड के ऊपर एएफडी का पढ़ाई टाक था, जो उनकी पार्टी है, उनका सालाना का जो कॉन्फ्रेंस होती है वो थी एयरफोर्ट के अंदर, और वहां पे आपको पता है टूरिंगन में इलेक्शन है सितंबर में, और कहा यह जा रहा है कि इस इलेक्शन के बाद जो है एक सूबे के अंदर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी एएफडी, और उसके बाद फिर वो उन्हें यकीन है कि इनमें बाकी सूबों में भी मौका मिल जाएगा अच्छा अच्छा हुकूमतें बनाने का। और इस एएफडी के खिलाफ पूरी जर्मनी के अंदर एक आवाज पाई जाती है। कोई पॉपुलर भी हो रहे हैं नई नस्ल में, इनको काफी वोट मिल रहे हैं, लेकिन एक आवाज भी इनके खिलाफ पाई जाती है कि भाई इनके जो आइन है, इनकी पार्टी का जो आइन है, उसमें जर्मनी के जो बेसिक ग्राउंड रिजल्ट जिसको हम कहते हैं बेसिक आइन, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। उसके लिए अदालत में भी गए हैं लोग, सियासी पार्टियां, और इनके खिलाफ फैसले भी आए हैं, लेकिन ये अपनी बात पर डटे हुए हैं। इस जो पढ़ाई का था, इसके अंदर एक तो फैसला होना था
جو پارٹی کا سربراہ ہے وہی دوبارہ کینڈیڈیٹ تھا، اور اس کے خلاف پورے ملک میں ایک آواز ہے کہ یہ بہت زیادہ انتہا پسند ہے، اور پارٹی سے کہا گیا کہ تم نیا لیڈر چنو۔ ایک مطلب جو لوگ پارٹی کے اندر نہیں بھی ہیں لیکن ایز اے جرمن وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس فیس کا آدمی جو ہے وہ جرمنی کی کسی بھی سیاسی پارٹی کی قیادت نہیں کرنا چاہیے، یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ لیکن وہ اکیلے کینڈیڈیٹ سے دو بندے ہیں جو ڈپٹی لیڈر اور لیڈر بنتے ہیں، تو اس لیے ایک وہاں پر مظاہرہ آرگنائز کیا گیا تھا، کہا یار مظاہرین آرگنائز کرنے والوں نے کہا تھا کہ 50,000 بندہ وہاں لے کر جائیں گے، اور وہاں ایک کیفیت جو تھی وہ نظر آ رہا تھا کلیش نہ ہو جائے، تو اس لیے پولیس بھی کافی الرٹ تھی، تو اس لیے اس پٹائی کا بہت انتظار تھا کہ بھئی یہاں اس ویکینڈ پہ جرمنی میں کافی ہنگامہ ہوگا، لیکن یہ کہ پرسکون رہا ہے پٹائی کا اس میں کوئی، لیکن وہی بندے دوبارہ چنے گئے ہیں تینوں، ترک والا جس کا نام ہے وہ 81.3% لے کے اکیلا کینڈیڈیٹ تھا، پھر بھی وہ ووٹنگ ہوئی اور 81% اس نے ووٹ کیا ہے، اور دوسرا جو الائس وائڈل ہے اس نے 70% ووٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 100% لوگوں نے تو اس کو ووٹ نہیں دیے، لیکن بھارت پارٹی کے بڑے ووٹ لے کے آئے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ 50,000 بندہ نہیں تھا بلکہ 31,000 لوگ جو ہے وہ ہوئے ہیں، لیکن بہرحال کئی سو پولیس والے جو ہمارے ڈیوٹی پر موجود تھے۔ 65 جو ہے وہ کرمنل اوفینس کے واقعات ہوئے ہیں، جس کے اندر 11 پولیس والے اور 2 ٹی وی رپورٹر جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کوئی ایسا زیادہ بڑا وہاں پہ ہنگامہ نہیں ہوا جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ کلیش کی کیفیت پیدا ہوئی، لیکن بہرحال اس پارٹی کے تقریریں انہوں نے اب بھی وہی کی ہیں انتہا پسندانہ جو ان کا رویہ ہے، اور اس کے خلاف بھی کافی باتیں جو ہے باہر آ رہی ہیں۔ وزیر دفاع جو ہے جرمنی کے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ اگر یہ رویہ نہیں بدلتے تو اس کا مطلب ہے کہ جرمنی کے اندر انتہا پسندانہ رویوں کی پارٹیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا اقتدار میں آ جائے گی، جو کہ یورپ کے لیے یا ان کے لیے اچھا نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے۔ اس لیے اپیل یہی کی انہوں نے لوگوں سے کہ بھئی ایسی سیاسی پارٹیوں کو ووٹ نہیں دینے چاہیے جن کو کم از کم اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، اس قسم کی گفتگو جو رہی ہے۔ البتہ جو پولن میں جو مظاہرہ ہوا ہے وہاں پہ ہر سال ایک ہوتا ہے آسٹیرٹی اور ڈسکریمنیشن کے خلاف ایک مظاہرہ سب آرگنائز کرتے ہیں، اس کو نام بھی دیا ہے کرسٹوفر اسٹریٹ ڈے کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر 1.5 ملین لوگ جو ہیں وہ اسپیکر پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خبر خان صاحب کی جرمنی کی خبر بس اس قسم کی کافی خبریں ہیں جو تھوڑی بہت ہوتی ہیں، تو اسی طرح زیڈ ایف کی 40 سال کے پورے ہوئے، زیڈ ایف آپ کو پتا سب ٹی وی ہے جرمنی کا، اس کے 40 سال پورے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کافی اپنا فنکشن کیا تھا جس میں لوگ عوام کو دعوت دی تھی، اس کا بھی کافی ہنگامہ رہا ویکینڈ کے دوران ان کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے، تو اس قسم کی تھی۔ باقی ہے کہ فرانس کے میوزیم سے ویکینڈ کے دوران جو ہے کئی سو ملین کی جو جیولری ہے تاریخ وہ چوری ہوئی ہے، اس کا کافی مطلب خبروں میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پیرس کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، ہمارے یہاں تو سرگودے میں 8 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کر کے اس کو مار دیا، اور وہاں کوئی جو نہیں رہی سڑک لوگ باہر نہیں آئے، لیکن پیرس کے اندر 11 سالہ بچی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اور اس کو مار دیا گیا، اس کے خلاف 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جو ہے پیرس کی سڑکوں پر مظاہرہ کیا، اور جنسی زیادتی کے واقعات کے لیے حکومت سے وارننگ دی ہے کہ بھئی یہ واقعات جرمنی میں نہیں ہونے چاہیے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ بس اس قسم کی خبروں سے بھری پڑی ہے۔ اگر اور کچھ خان صاحب ایک ابھی اسی میں سوال کر لیتے ہیں کہ 1 لاکھ بندہ باہر نکل آیا ہے اور انہوں نے کہا جناب یہ ظلم ہوا ہے، ہمارے وہاں پہ روزانہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو ہمارے علماء کیوں نہیں اس کے بارے میں سوچتے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہی ہے یہ علماء کو پتا کہ ہماری تربیت یہ ہے؟ علماء نے ہی تو ممبر محراب کا غلط استعمال کیا ہے، اصل کام تو ممبر محراب کا تربیت کرنا ہے قوم کی، لوگوں کو دین سکھانا ہے، وہ اس طرف تو آتے نہیں، وہ تو مخالفت کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے تقریریں کرتے ہیں،
فرقوں کے خلاف، جس کی وجہ سے بالکل ہی ماحولی اور جو اصل کام ان کا تھا تربیت کا وہ انہوں نے نہیں کیا. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم کا مزاج جو ہے بگڑتا چلا جا رہا ہے اور جنسی زیادتی کے بہت زیادہ واقعات جو ہے وہ پاکستان میں کثرت کے ساتھ ہونے شروع ہو گئے. حسن لیکن دوسری طرف یہ جیو نے میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا اس کے خلاف تو علماء سندھ میں بھی نکل آتے ہیں، پنجاب میں بھی نکل آتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی نکل آتے ہیں، بلوچستان میں بھی نکل آتے ہیں، مگر ایسے معاملات میں خاموشی کیا میسج دیتی ہے جہاں پہ انسانیت کی نکلتے ہیں. ان کے پیچھے کوئی ہوتا ہے، کوئی ان کو کہتا ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں، انہیں انڈر دی ٹیبل کچھ نہ کچھ ملتا ہے علماء کو، ان کو نکالا جاتا ہے باقاعدہ کسی مہم کے تحت، اس لیے وہ نکل آتے ہیں، ورنہ وہ اپنے آپ کو آباد ہی نکلتا ہے. فرانس میں کوئی کیس ہوتا ہے، جرمنی میں بھی ظاہر ہے کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، لیکن یہاں پہ پولیس پہ اعتماد لوگ کرتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کم از کم جو بھی مجرم ہوگی یا جو بھی بندہ پکڑا جائے گا اسے عدالت تک لے کے جائیں گے. لیکن ہمارا یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ اگر پیچھے کوئی پاورفل بندہ ہو تو پولیس جو ہے وہ کچھ کر نہیں پاتی. پاورفل کیا، ویسے بھی کیس چلانے کے لیے پولیس کی جگہ بننی پڑتی ہیں، ورنہ وہ کیس ٹھپ ہو جاتا ہے. ہماری پولیس جو ہے خصوصاً پنجاب کی پولیس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کرپٹ ہے اور کوئی اچھی شہرت نہیں رکھتی ان معاملات کے اندر. کئی پولیس اصلاحاتی کمیشن بنے، اصلاحاتی رپورٹس بنی ان کے لیے کیونکہ، لیکن بہتر کی کئی صورتحال نظر نہیں آئی، بلکہ دن ب دن پولیس جو ہے وہ زیادہ اس کی کہنا چاہیے ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پولیس کے اندر کرپشن بہت زیادہ ہے. کل بھی پریس کانفرنس تھی وہاں میں ان عورتوں کے معاملے میں، وہاں بھی صحافیوں کی بڑی سخت جھڑپ ہوئی اور انہوں نے شیم شیم کے نعرے بھی لگائے اور انہوں نے کافی گرمی سردی ہوئی اور پریس کانفرنس چھوڑ کے ڈی آئی جی چلے گئے. کیا دیکھتے ہیں جب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، سامنا نہیں کر پاتے، پھر یہ دیکھیں یہ جب تک ان کے اوپر پریشر نہ پڑے اس وقت تک یہ ایکٹیو نہیں ہوتے. جرمنی کے اندر یا مغربی دنیا کے اندر جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو فوری طور پہ پولیس اپنا کام شروع کر دیتی ہے. ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پولیس کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی اپروچ لگانی پڑتی ہے، یا کہیں پولیس پھنس رہی ہو پھر وہ پولیس جو ہے اس معاملے میں ایکٹیو ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے سوسائٹی کا، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو جھڑپ ہوئی پولیس کے ساتھ وہ اسی لیے ہوئی نا، سوالوں کے جواب دینے پڑے پولیس کو. تو پولیس نے جو اب تک پولیس کی طرف سے کمی تھی وہی اخبار ڈویژن نے سوال پوچھے ان سے کبھی کیوں ایسا نہیں ہو سکا. تو وہ اس کے ڈی آئی جی صاحب ناراض ہو گئے کہ بھائی اب یہی بات کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کا بھانجا ہے، یہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہی کیونکہ ایک چیز عام پبلک میں اس وقت گردش کر رہی ہے کہ ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کا بھانجا ہے. نواسا بھانجا اور ہوتا ہے، نواسا اور ہوتا ہے. پر ان لوگوں کا کوئی تعلق دار ہے کسی اپروچ والے بندے کا سے تعلق ہے، تو اسی وجہ سے اس کیس کو جب تک یہ باہر نہیں بات آئی اس وقت کیس کو انہوں نے فالو نہیں کیا. اب جب بات شور پڑا پریس کے اندر تب پولیس جو ہے حرکت میں آئی ہے اور باقاعدہ انہوں نے مانا ہے پولیس والوں نے کہ بھائی جب کہ کوئی بڑا بندے کا انوالو ہو تو اس وقت تک جب تک ہمیں پوچھ کے کاروائی کرنی پڑتی ہے. یہ جو فکر ہے نا کہ پوچھ کے کاروائی کرنی پڑتی ہے. آپ تو پولیس ہے، آپ نے تو قانون کے مطابق کاروائی کرنی ہے. تو یہ کہ بھائی اوپر سے جہاں سے لے کے ہم کاروائی کریں، یہی سب سے بڑا سوسائٹی کا نقص ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ کافی شور ڈال رہا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ساگڈار ہو یا دوسرے ہو، وہ سارے اسی طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا. کیا فرق پڑے گا؟ اس کیس میں فرق یہ ہے کہ وہاں کی ایمبیسی انوالو ہے اور وہ جب تک ان کو سزا نہیں ہوگی اس کیس کو چھوڑے گی نہیں وہ. تو اس لیے امید ہے کہ بھئی یہ کیس کسی نہ کسی ان عورتوں کو تو فوری طور پہ ایمبیسی نے ملک سے باہر بھیجوا دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ملک کے اندر بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی. اور اس طرح اگر ایمبیسی انوالو نہ ہوتی تو کسی نے شاید اس کیس کی کیئر نہ کرتے، لیکن ایمبیسی کے انوالو ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ کیس کسی نہ کسی نتیجے میں پہنچے گا اور دوسرا یہ کہ یہ زیادہ سے زیادہ پریس میں آ کے ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے گا پاکستان کے لیے. لوگ جس طرح یہ لڑکیاں چلے گی اب خوف بھی ان کو ہوگا پاکستان جانے کا. ٹورزم میں فرق پڑتا ہے.
چاہتے. ایک تو مذہبی جنونیت جو ہے, جو مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں کہ توہین مذہب کا, تو بہت پٹھا ہو جاتا ہے, ہاتھ شروع ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بھی لوگ ٹورزم ایسی جگہوں پر لوگ نہیں جاتے, لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پیس و امن ہو, وہاں پہ لوگ ٹورزم کو فروغ ملتا ہے. تو ہمارے یہی چیزیں ہیں جو رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں فارن ایکسچینج کمانے میں یا لوگوں کے دوسری دنیا کے آنے میں. پہلے ایک زمانے میں بہت زیادہ ٹورسٹ پاکستان میں آیا کرتے تھے گورنمنٹ پاکستان میں جانے کے لیے, گزرتے تو سارے یہیں سے تھے, لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ بالکل ٹورزم ختم ہو گیا. خان صاحب کئی ممالک ترکی مراکش یہ کئی ایسے ممالک ہیں, اسپین ہے, لوگ جو سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں, جو سیاح آتے ہیں وہاں پہ ان سے کافی پیسہ بناتے ہیں اور کئی اسی پہ چل رہے ہیں. تو ہمارا تو مراکش جیسا ملک کس پہ چل رہا ہے, ٹورزم کے اوپر چل رہا ہے. یورپ کے بالکل ساتھ قریب ملک کا سستی فلائٹس ملتی ہیں, سستے ہوٹل ملتے ہیں. آپ جائیں جب بھی وہاں پہ ہر وقت آپ کو ٹورزم میں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ سڑکوں کے اوپر مراکش کے کسی حصے میں چلے جائیں آپ کو ہر وقت ٹورسٹ سڑکوں بازاروں میں کھلتے ہوئے ملنا نظر آتے ہیں. اور ان کا سسٹم بھی اسی سے چلتا ہے, پیسہ آتا ہے وہاں پہ. جی خیر, اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے انٹرنیشنل؟ یوکرائن کی جنگ تو رکنے کا نام نہیں لے رہی, اور یہاں ایک آواز اٹھ رہی ہے جرمنی میں کہ یوکرائن کے جو لوگ ہیں ان کی جو ہیلپ کی جا رہی ہے وہ بند کرو, ہمارے ٹیکس کے پیسے کے ہیلپ کر رہے ہیں آپ, یہاں بھی ان کو پال رہے ہیں وہاں بھی دے رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب تک جتنا پیسہ دیا ہے, چاہے نیٹو کے نام پر دیا ہو, چاہے ڈائریکٹ دیا ہو, چاہے یورپی یونین کی طرف سے دیا گیا ہو, جو اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ روس جو ہے وہ مستقل اپنے علاقے میں جو چاہتا قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے, اور شہری آبادیوں کو بھی بمبارمنٹ کر رہا ہے. رات بھی جو اس نے پھینکے ہیں میزائل, اسے 10 بندے جو ہے شہری ہلاک ہوئے. پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ آج دکھایا جا رہا ہے ٹی وی کو, نیچے گر گئی ہوئی ہے. تو بہرحال اب نیٹو کا اب اجلاس ہونا ہے آج کل کے اندر, تو کوئی نہ کوئی نئی دیکھیں کیا پالیسی باہر نکلتی ہے. لیکن جو پیسہ وقت گزر رہا ہے, اب جرمنی کے اندر سے بھی اور یورپ کے دوسرے ملکوں سے بھی اس جنگ کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے کہ بھائی اس کو بند ہونا چاہیے. اور اس لیے دیکھ لیں جو ہاؤس ہولڈ جو ہے بحث شروع ہوئی آج ورلڈ سے جرمنی کی کیبنٹ وہاں پہ اسمبلی کے اندر, اس کے اندر انہوں نے جنگ کے لیے دفاع کے لیے 39 بلین رکھا ہے, اور جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آگے لوگوں کو فیس کرنا ہے گرمی کو بہت زیادہ, اس کے لیے 59 بلین جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. جی بہت شکریہ, چلیں بہت شکریہ خان صاحب, تھینک یو. اچھا جی, یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں اب جو لوگ بھی جائیں گے, یہ جو خبریں چلی انٹرنیشنل لیول پہ کہ فلاں عورت آ گئی عشق میں مبتلا ہو کے, فلاں وہاں سے آ گئی, اس میں بھی اب کمی آئے گی, عشق بھی کم ہو جائے گا وہاں پہ. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دھمکیاں دینا, مریم کی آج میں ایک دیکھ رہا تھا CCD کو کہا گیا ہے, مریم صاحبہ کا بیان سنیں ذرا, کہ جو غیر دوسرے ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کا بھی پتہ کریں کہ آپ ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. پہلی چیز تو اگر کوئی دوسرے ملک کا نیشنل ہے تو کیا کریں گے, اس کے رشتہ داروں کو جا کے تنگ کریں گے, اور کیا ہے بجائے اس کے کہ اپنی صلاح کریں جہاں پہ کمزوریاں ہیں. اور جو پاکستان میں جی CCD کے خلاف بولتے ہیں ان کو ہی پکڑیں, ان کو پکڑیں, مگر جو پکڑے ہیں وہاں پہ اسحاق ڈار کا نواسا, اس کو کیوں نہیں CCD کے حوالے کرتے؟ لوگ یہی پوچھ رہے ہیں, یہ پوچھنا بھی گناہ ہے. تو اللہ کرے یہ اقتدار زیادہ دیر آپ کا نہ چلے, پھر آپ یورپ میں آئے اور یہاں پہ پھر آپ کو پتہ چلے کہ گھر میں کیسے زندگی گزارتے, جب باہر نکلیں گے تو لوگ پھر یہ سوال پوچھیں گے کہ جو ظلم آپ نے کیے ہیں اس کا جواب تھے. کہتے کچھ نہیں کسی کو, یہاں قوانین کو ہاتھ میں نہیں لیتے, لیکن سوال تو یہاں پہ کر سکتے ہیں, اور پھر کیا کریں گے آپ؟ شرم آنی چاہیے ایسے بیانات دیتے ہوئے. چینل کو سبسکرائب